दादी जान कमरे में अपनी तस्वीर पढ़ने में मसरूफ़ थी और बी जान पास ही बैठी हानिया की बेतुकी बातों पर उसे घूर घूर कर खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हानिया तो जैसे आज ठान कर आई थी कि सबको हिला कर रख देगी। उसने एक लंबी आह भरी और दादी के बिल्कुल करीब सोफे पर बैठते हुए अपना चेहरा लटका लिया और कहने लगी कि दादी जान, आपको क्या पता कि मेरी किस्मत कितनी खोटी है। मैं तो उस घर में आकर लुट गई हूँ। दादी ने हैरत से तस्वीर रोकी और ऐनक के ऊपर से उसे देखते हुए पूछा कि क्या हुआ है, खैर तो है। हानिया ने मसनूई आंसू पोंछते हुए सपाट लहजे में बम फोड़ा कि दादी जान, रात आपके लाडले पोते को देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसे तो रोमांस करना ही नहीं आता। मुझे तो अब शक होने लगा है कि तैमूर मुकम्मल मर्द है भी या नहीं, बस कद काट ही बनाया है अल्लाह ने, बाकी तो अंदर से बिल्कुल खाली डब्बा है। बी जान ने ये सुना तो उनकी आंखें गुस्से और शर्मिंदगी से बाहर निकल आईं। उन्होंने हानिया का हाथ जोर से दबाया कि चुप कर जाओ, कुछ तो हया करो। लेकिन हानिया कहाँ रुकने वाली थी, वो तो मुसलसल बोले ही जा रही थी कि हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मैं सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए भी तरसती ही रहूँगी, क्योंकि आपके पोते को तो ये भी नहीं पता कि बीवी से बात कैसे की जाती है। वो तो बस बुत बनकर खड़े रहते हैं। हानिया भी अपनी बेवकूफ़ाना बातों के जाल बुन ही रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने गर्दन घुमा कर देखा तो सामने तैमूर खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी और आंखों में शरारत भरी चमक। उसे देखकर हानिया के हाथों के तोते उड़ गए और वो जो अभी शेर बनकर बातें कर रही थी एकदम हड़बड़ा कर उठी और बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे की तरफ भाग खड़ी हुई। तैमूर ने उसे जाते देखा और फिर दादी की तरफ मुड़कर बड़े ही इत्मीनान से बोला कि दादी जान, आप बस कल से बच्चों की शॉपिंग की तैयारी पकड़ें और ज़रा ज़्यादा ही सामान लेना, क्योंकि मेरा इरादा 2-3 बच्चे इकट्ठे पालने का है। ये कहकर वो हंसता हुआ हानिया के पीछे लपका और कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा लॉक कर दिया। जबकि हानिया बाथरूम में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि आज उसे अपनी ही उन बातों का हिसाब देना पड़ेगा। तैमूर ने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा धकेला, हानिया जो दीवार से लगी खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन तैमूर ने फ़ौरन ही उसके लबों पर हाथ रखकर उसे खामोश करवा दिया। शॉवर के नीचे खड़े होकर उसने एक झटके से नल ऑन कर दिया और ठंडा पानी उन दोनों को भिगोने लगा। हानिया की सांसें बेतरतीब हो रही थी और वो तैमूर की मजबूत गिरफ्त से निकलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन तैमूर के इरादे आज कुछ और ही थे। उसने हानिया के भीगे बालों की लट को कान के पीछे अरसा और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुककर सरगोशी की कि अभी तो तुम दादी के सामने मेरी मर्दानगी के कसीदे पढ़ रही थी, अब क्या हुआ? वो शेरनी कहाँ गई जो कह रही थी कि मैं मुकम्मल मर्द नहीं हूँ? हानिया ने नज़र चुराने की कोशिश की तो उसने उसकी ठोड़ी थाम कर उसे अपनी आंखों में झांकने पर मजबूर कर दिया, जहाँ एक अजीब सी तपिश और जुनून था। तैमूर ने उसे दीवार के साथ मज़ीद भींचते हुए कहा कि तुमने शायद मुझे बहुत हल्का ले लिया है हानिया, अब तुम्हें अमली तौर पर बताना पड़ेगा कि मुकम्मल और नामुकम्मल का फ़र्क क्या होता है। फिर देखूंगा कि तुम 2-3 बच्चों को एक ही साथ कैसे संभाल पाती हो या नहीं। हानिया का जिस्म थर थर काँप रहा था और पानी की बूंदें उसके गुलाबी गालों से ढलकती हुई तैमूर के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। तैमूर ने अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त की और उसके कान के पास इंतहाई रोमानवी मगर धमकी आमेज लहजे में बोला कि आज उस बाथरूम से तुम तभी बाहर निकलोगी जब तुम्हें अपने हर एक लफ्ज़ की माफ़ी मिल जाएगी और तुम्हें ये शिकायतें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी कि तुम्हारा शौहर रोमांस नहीं करना जानता। हानिया ने डरते डरते उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन तैमूर ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके सर के ऊपर दीवार से टका दिए और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए उसे बिल्कुल बेबस कर दिया। हानिया ने जब देखा कि तैमूर किसी सूरत पीछे हटने वाला नहीं है और उसकी गिरफ्त मज़ीद मजबूत होती जा रही है, तो उसने आखिरी हरबे के तौर पर अपना सर झुकाया और पूरी ताकत से तैमूर के उस हाथ पर अपने तेज़ दांत काट दिए जिससे उसने हानिया की कलाइयाँ जकड़ रखी थीं। तैमूर के मुंह से एकदम तकलीफ भरी सिसकी निकली और उसने बेइख्तियार अपना हाथ झटका, जिसका फ़ायदा उठाते हुए हानिया उसके हिसार से निकलकर बाथरूम के दूसरे कोने में जा खड़ी हुई। तैमूर ने अपने हाथ पर पड़े दांतों की गहरे निशान को देखा जहाँ सुर्खी उभर रही थी। उसने एक गहरा सांस लिया और अपनी ज़ख्मी कलाई को सहलाते हुए हानिया को देखा जो अब हाँफते हुए उससे गुस्से और डर के मिले जुले तासुरात से देख रही थी।
تیمور کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک بے باک سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر لگی پانی کی بوندوں کو جھٹکا اور دھیرے دھیرے ہانیہ کی طرف قدم بڑھانے لگا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو گھیر رہا ہو۔ تو اب تم کاٹنے پر اتر آئی ہو؟ اس نے دبی دبی آواز میں کہا، جو شاور گرنے کی آواز میں مزید خطرناک لگ رہی تھی۔ ہانیہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار کو چھوا تو اسے احساس ہوا کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے ہمت جمع کر کے کہا کہ آپ میرے قریب مت آئیں ورنہ میں اس سے بھی برا حال کروں گی۔ تیمور نے ایک زوردار کہکا لگایا اور ایک ہی جھٹکے میں ہانیہ کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود سے اتنی زور سے کھینچا کہ ہانیہ کی چیخ اس کے سینے میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس نے ہانیہ کے کان کے پاس جھک کر انتہائی تیکھے لہجے میں کہا کہ یہ نشان اب یاد رکھنا ہانیہ، کیونکہ اس درد کا بدلہ میں اتنے پیار سے لوں گا کہ تم دادی کے پاس جا کر یہ کہنا بھول جاؤ گی کہ تمہارا شوہر نامکمل ہے۔ بالکل، تم کہو گی کہ تیمور جتنا جنونی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کی سانسوں کی تپش ہانیہ کے گیلے وجود کو جلانے لگی اور باتھ روم کی فضا بند میں ہی تناؤ اور رومانس کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ تیمور نے جب ہانیہ کی آنکھوں میں خوف اور ضد کی ملی جلی چمک دیکھی تو اس نے اپنی گرفت ذرا سی ڈھیلی کی، مگر اسے اپنے حصار سے آزاد نہ کیا، بلکہ اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو اپنے دونوں ہتھیلیوں کے پیالے میں بھر کر اس کی نظروں کا تعاقب کرنے لگا۔ ہانیہ جو ابھی تک اس کے ہاتھ پر کاٹنے کے بعد اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی، تیمور کے اگلے جملے پر بالکل ہی ساکت رہ گئی۔ تیمور نے اس کی پیشانی سے اپنے ماتھے کو ٹکا کر انتہائی مدھم مگر پر اعتماد لہجے میں کہا کہ ہانیہ، شاید تم بھول رہی ہو کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اللہ کی گواہی کے ساتھ تم میری ہو چکی ہو، اس لیے یہ جو تم بار بار بھاگنے کی اور مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہانیہ نے لب کاٹ کر اسے دیکھا تو اس نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بات جاری رکھی کہ ابھی تو دادی کے سامنے تم بڑی ہمت دکھا رہی تھی، لیکن یاد رکھو کہ رخصتی کی باقاعدہ رسم میں اب زیادہ دن باقی نہیں رہے۔ بہت جلد تم مکمل طور پر میری دسترس میں ہوگی اور تب یہ باتھ روم کے دروازے یا تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے حملے تمہیں مجھ سے نہیں بچا پائیں گے۔ ہانیہ کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے شیر کو چھیڑ کر کتنی بڑی مصیبت مول لے لی ہے۔ تیمور نے اس کی گیلے گال کو اپنی انگلی کے پور سے چھوتے ہوئے کہا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ رخصتی تک شرافت کا مظاہرہ کروں، لیکن تمہاری باتوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں ابھی سے تمہیں یہ احساس دلا دوں کہ تمہارا شوہر کتنا مکمل ہے۔ اس لیے اب اپنی اس زبان کو تھوڑا لگام دے کر رکھو، ورنہ رخصتی سے پہلے ہی میں تمہیں اپنی محبت کا قیدی بنا لوں گا۔ ہانیہ نے شرم سے نظریں جھکا لی اور تیمور نے اس کے سر پر پیار دے کر اسے باتھ روم سے باہر جانے کا راستہ دیا، مگر اس کی آنکھوں کی شرارت بتا رہی تھی کہ کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے۔ تیمور نے جب دیکھا کہ ہانیہ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں اور وہ خاموش ہو گئی ہے تو اس نے اسے مزید زج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہانیہ کی کمر پر جماتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا اور بہت ہی دھیرے سے اس کے چہرے کی طرف جھکنے لگا۔ اس کی گرم سانسیں ہانیہ کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اور فضا میں رومانوی تناؤ اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔ ہانیہ کو لگا کہ اب شاید وہ واقعی اسے نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ جیسے ہی تیمور کے لب اس کے چہرے کے بالکل قریب پہنچے اور اس نے آنکھیں موند لیں، ہانیہ نے بجلی کی سی تیزی دکھائی۔ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ہی اپنا سر آگے کیا اور تیمور کے نچلے ہونٹ پر اپنے دانت سختی سے گاڑ دیے۔ تیمور اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار سسکی نکلی اور اس نے بے اختیار ہانیہ کو آزاد کر دیا۔ ہانیہ نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس کے بازو کے نیچے سے راستہ بنایا اور باتھ روم کا دروازہ کھول کر ہنستی ہوئی باہر کی طرف بھاگ نکلی۔ پیچھے تیمور اپنے ہونٹ کو ہاتھ سے دباتے ہوئے وہی کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تو تھا، مگر ہانیہ کی اس شرارت پر ایک عجیب سی خوشی اور ہنسی بھی چھپی ہوئی تھی۔ ہانیہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے زور سے چلائی کہ ابھی تو صرف ہونٹ پر کاٹا ہے، رخصتی تک تو آپ کا پورا چہرہ ہی نشانات سے بھر دوں گی۔ تیمور نے آئینے میں اپنے ہونٹ پر ابھرتی سرخی کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ لڑکی جتنے دکھنے میں معصوم ہے، حقیقت میں اتنی ہی خطرناک ہے، لیکن اسے قابو کرنے کا مزہ بھی اب دگنا ہونے والا ہے۔ ہانیہ کی ہنسی پوری راہداری میں گونج رہی تھی، جبکہ تیمور باتھ روم میں کھڑا اپنی اگلی چال سوچ رہا تھا۔ تیمور نے جب اپنا ہاتھ ہونٹ سے ہٹایا تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہانیہ نے اتنے زور سے دانت کاٹے تھے کہ اس کے نچلے ہونٹ کے کنارے سے ہلکی سی خون کی لکیر رس کر اس کی ٹھوڑی کی طرف بہنے لگی تھی۔ اس نے انگلی رکھ کر زور سے اس خون کو چھوا اور پھر اسے دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ درد تو اپنی جگہ تھا ہانیہ، مگر اس بے باکی کے اس نے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑانے کے ساتھ ساتھ اسے چیلنج بھی کر دیا تھا۔ وہ باتھ روم سے باہر نکلا تو اس کے قدموں کی چاپ سن کر ہانیہ، جو بیڈ کے دوسری طرف کھڑی تھی، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم سیدھی ہو گئی۔
تیمور کو اپنے ہونٹ پر ٹیشو پیپر رکھے دیکھ کر ہانیہ کی ہنسی ایک دم غائب ہو گئی اور اس کی جگہ تشویش نے لے لی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اتنی کمزور دانتوں سے اتنی زور سے کاٹا ہے کہ خون نکل آئے گا۔ تیمور خاموشی سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس نے ٹیشو پیپر ہٹایا تو وہاں خون کے ننھے قطرے اب بھی واضح تھے۔ ہانیہ نے گھبرا کر اپنی انگلیاں مروڑی اور دبی آواز میں بولی کہ میں نے یہ جان بوجھ کر اتنا زور سے نہیں کیا تھا، وہ تو بس آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے اس لیے۔ تیمور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنا زخمی ہونٹ اس کی آنکھوں کے عین سامنے کیا اور بہت دھیمے مگر بھاری لہجے میں بولا کہ دیکھ لو ہانیہ، یہ پہلا نشان ہے جو تم نے میرے وجود پر چھوڑا ہے، اب اس کا حساب تو میں لے کر ہی رہوں گا۔ ہانیہ نے شرمندگی سے نظریں جھکائی تو تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہی زخمی ہونٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا، جس کی تپش اور خون کا احساس ہانیہ کے پورے جسم میں بجلی بن کر دوڑ گیا۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی، جبکہ تیمور کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک ایسا جنون تھا جو ہانیہ کو بتا رہا تھا کہ آج کی یہ شرارت اسے بہت ہی مہنگی پڑنے والی ہے۔ دادی جان نے جب ہانیہ کو ہنستے ہوئے تیزی سے کمرے کی طرف بھاگتے دیکھا اور پیچھے تیمور کے چہرے پر وہ گہری مسکراہٹ اور ہونٹ پر ٹیشو پیپر کا نشان دیکھا تو وہ سب سمجھ گئیں کہ ان دونوں کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ اپنی لاٹھی ٹپکتی ہوئی آہستہ آہستہ ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ تھوڑا سا کھلا دیکھ کر اندر داخل ہو گئی، جہاں ہانیہ بیڈ پر بیٹھی ابھی تک اپنی شرارت پر مسکرا رہی تھی، لیکن دادی کو اچانک سامنے دیکھ کر وہ ایک دم گڑبڑا کر سیدھی ہو گئی۔ دادی جان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اس کے ماتھے پر پیار دے کر وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھ گئیں۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی اپنائیت تھی جو صرف بزرگوں کے حصے میں ہی آتی ہے۔ انہوں نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے نرم اور جھریوں بھرے ہاتھوں میں تھام لیا اور بڑے ہی پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی کہ میری پگلی بچی، یہ جو زندگی کے رومانوی کھیل ہوتے ہیں ان میں اتنی تیزی اچھی نہیں ہوتی۔ مانا کہ تیمور تمہاری شرارتوں کو ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ وہ تمہارا شوہر ہے اور اس رشتے کا ایک تقدس ہوتا ہے۔ دادی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ ہانیہ بیٹا، مرد جتنا بھی نرم دل ہو اسے اپنی شریک حیات سے عزت اور تھوڑی سی سنجیدگی کی بھی امید ہوتی ہے۔ تم نے جو دادی کے سامنے اس کی مردانگی کا مذاق اڑایا وہ تو چلو ہم سب ہنس کر بھی گئے، لیکن تنہائی میں اس کے ساتھ ایسی حدیں پار نہ کرو کہ کل کو تمہیں خود شرمندگی اٹھانی پڑے۔ دادی جان نے اسے نصیحت کی کہ دیکھو نکاح تو ہو چکا ہے، اب تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، اس لیے اپنے الفاظ اور اپنی حرکتوں میں تھوڑا سا لحاظ رکھو، کیونکہ محبت صرف چھیڑ چھاڑ کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے احساسات کا احترام کرنے کا بھی نام ہے۔ ہانیہ نے دادی کی باتیں سن کر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا اور اس کی آنکھیں تھوڑی سی نم ہو گئیں۔ دادی نے اس کے بالوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بڑے ہی اطمینان سے کہا کہ ابھی تم نادان ہو، آہستہ آہستہ سب سیکھ جاؤ گی، بس اتنا یاد رکھنا کہ یہ رشتہ نازک دھاگے کی طرح ہوتا ہے جس میں تمہاری تھوڑی سی سمجھداری ایک مضبوط زنجیر بنا سکتی ہے۔ دادی جان کے سمجھانے کا اثر ہانیہ پر ایسا ہوا کہ اس کی تمام شرارتیں ایک دم سنجیدگی اور شرم و حیا میں بدل گئیں، لیکن گھر کا نقشہ تو تب بدلا جب اگلے ہی دن دادی نے بڑے ابا اور بی جان کو بلا کر یہ اعلان کر دیا کہ اب بچوں کی رخصتی میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر میں ایک تلاطم برپا ہو گیا اور پرسکون گھرانہ اچانک کسی شادی ہال کا منظر پیش کرنے لگا۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑوں کے تھان، کڑھائی والے دوپٹے اور جیولری کے ڈبے کھل گئے، درزیوں کے چکر لگنے لگے اور گھر کے دالانوں میں ڈھولک کی تھاپ گونجنے لگی۔ ہانیہ جو ابھی کل تک تیمور کو چھیڑ رہی تھی، اب شادی کی تیاریوں کے شور میں خود کو کہیں گم پانے لگی۔ اسے رہ رہ کر تیمور کی وہ باتیں یاد آتی کہ رخصتی کے بعد تم میری دسترس میں ہوگی، اور یہ سوچتے ہی اس کے گالوں پر لالی چھا جاتی۔ دوسری طرف تیمور کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ اگرچہ باہر سے پرسکون نظر آنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی نظریں ہر وقت ہانیہ کو ہی تلاش کرتی جو اب رواج کے مطابق مائیوں بیٹھنے کی وجہ سے اس سے چھپنے لگی تھی۔ گھر کے مردوں نے ہال اور کیٹرنگ کی ذمہ داریاں سنبھال لی، جبکہ خواتین نے اپٹن اور مہندی کی تیاریوں میں ہانیہ کو گھیر لیا۔ پورے گھر میں پھولوں کی خوشبو بس گئی تھی، گیندے کے پیلے پھولوں سے صحن کو سجایا جا رہا تھا، اور ہانیہ کے کمرے سے اس کی سہیلیوں کے قہقہے اور گانوں کی آوازیں آتی تو باہر سے گزرتے ہوئے تیمور کے قدم خود بخود رک جاتے۔ اسے بار بار اپنا وہ زخمی ہونٹ یاد آتا جس کا نشان اب مٹ چکا تھا، لیکن اس کی تپش اب بھی اس کے دل میں تازہ تھی۔ وہ بے صبری سے ان لمحوں کا انتظار کرنے لگا جب یہ تمام ہنگامے ختم ہوں گے اور وہ اپنی اس ضدی اور پیاری شریک حیات کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کے ساتھ لے کر اپنے گھر جائے گا۔
शादी की इन मसरूफियातों में जहाँ सबको थका दिया था, वहीं हानिया और तैमूर के दरमियान एक अनदेखा रोमानवी तनाव पैदा कर दिया था, जो हर गुजरते दिन के साथ ही बढ़ता जा रहा था। मेहंदी की तकरीब अपने पूरे जोबन पर थी। सहन गेंदे के फूलों और पीली रोशनियों से जगमगा रहा था और हर तरफ ढोलक की थाप के साथ साथ लड़कियों के गीतों का शोर था। हानिया पीले रंग के खूबसूरत जोड़े में मलबूस, हाथों में मेहंदी लगवाए, एक सोफे पर शहजादी बनी बैठी थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जहाँ से मर्दों की आमदोरफ्त जारी थी। जैसे ही तैमूर सफ़ेद कुर्ते और पीले वास्कट में मलबूस, हाथ में मिठाई का टोकरा थामे अंदर दाखिल हुआ, हानिया का दिल सीने में जैसे ज़ोर से उछला। तैमूर की नज़रें सीधी हानिया पर गईं, जो आज भला की हसीन लग रही थी। उसने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ हानिया की तरफ कदम बढ़ाए। करीब आते ही उसने झुककर हानिया के कान के पास इतने मध्यम लहजे में कहा कि सिर्फ उसे ही सुनाई दे, आज तो आपकी ज़ुबान को ताला लगा हुआ है बेगम, क्या बात है। वो दादी के सामने वाली हिम्मत कहाँ गई? हानिया ने शर्म से नज़रें झुका ली और कुछ कहना चाहा, मगर मेहंदी लगी होने की वजह से बेबस थी। तैमूर ने उसकी इस बेबसी का फ़ायदा उठाया और एक लड्डू उठाकर उसके लबों के करीब लाया। मुंह खोलें वरना लोग समझेंगे कि दूल्हा मियाँ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसने हंसते हुए कहा। हानिया ने जैसे ही छोटा सा मुंह खोला, तैमूर ने बड़ी ही महारत से लड्डू उसे खिलाया और अपनी उंगलियां उसके लबों से टच कर दी, जिसकी तपिश हानिया को अपने पूरे वजूद में महसूस हुई। तैमूर वहीं बैठ गया और हानिया के हाथ पर लगी मेहंदी का डिज़ाइन देखते हुए कहने लगा, मेहंदी तो बहुत गहरी रची है, इसका मतलब है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, या शायद आपको अब मेरे मुकम्मल होने पर यकीन आ गया है। हानिया ने गुस्से से उसे देखा तो तैमूर ने अपना वही ज़ख्मी होठ, जिस पर अभी हल्का सा निशान बाकी था, उसके बिल्कुल सामने कर दिया और आंख मार कर बोला, ये निशान तो मैं रुखसती वाले दिन सबको दिखाऊंगा कि मेरी दुल्हन कितनी ख़तरनाक है। हानिया ने दांत पीसते हुए दबी आवाज़ में कहा, तैमूर प्लीज़, सब देख रहे हैं, दूर हटें। मगर तैमूर कहाँ मानने वाला था। उसने हानिया का गजरा दुरुस्त करने के बहाने से उसके गाल को छुआ और शरारत से बोला, आज की रात तो बस शुरुआत है हानिया, कल की रात तो ये शोर भी नहीं होगा और आपका ये काटना भी काम नहीं आएगा। तब देखूंगा कि आप अपनी फूटी किस्मत का रोना कैसे रोती हैं। हानिया शर्म से पानी पानी हो गई और तैमूर हंसता हुआ वहाँ से उठ गया, मगर उसकी छेड़छाड़ ने हानिया के दिल की अंदर एक ऐसी आग लगा दी थी कि उसे अब रुखसती का डर और इंतज़ार एक साथ होने लगा था। मेहंदी की तकरीब ख़त्म होने के बाद जब घर पर सुकून हुआ तो हानिया अपने कमरे में बैठी थकन उतार ही रही थी और बार बार अपनी मेहंदी भरे हाथों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी दरवाज़ा बहुत आहिस्ते से किसे खुला और तैमूर अंदर दाखिल हुआ। हानिया इसे अचानक इस वक्त अपने कमरे में देखकर घबरा कर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, तैमूर ने लब पर उंगली रख कर उसे खामोश रहने का इशारा किया और दबे कदमों चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने हानिया के दोनों नाजुक हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और उन्हें अपनी आंखों के करीब लाकर मेहंदी के गहरे रंग और पेचीदा डिज़ाइन का मुआयना करने लगा। रंग तो बहुत ही गहरा चढ़ा है हानिया, लगता है वाकई मैं तुम्हारे दिलो दिमाग पर पूरी तरह काबिज हो चुका हूँ, और उसने बहुत धीमे और रोमानवी लहजे में कहा। हानिया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसने गिरफ्त मज़ीद सख्त कर ली और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए उसे थोड़ा सा डराने वाले अंदाज में बोला, कल रात की फ़िक्र है ना तुम्हें? याद है बाथरूम में तुमने क्या कहा था कि मैं नामुकम्मल हूँ और तुम्हें रोमांस करना नहीं आता? तैमूर के चेहरे पर एक पुरस्कार और फातिहाना मुस्कुराहट आई। उसने हानिया के कान के पास झुककर सरगोशी की, कल रात जब ये शोरगुल ख़त्म हो जाएगा और तुम सिर्फ मेरी दस्तरस में होगी, तब मैं तुम्हें एक एक लफ्ज़ का हिसाब दूंगा। कल रात ना ये दरवाजे होंगे और ना ही कोई दादी जान बचाने आएंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जिसे तुम नामुकम्मल कह रही थी वो जब जुनून पर उतर आए तो क्या करता है। हानिया की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी दौड़ गई और उसे तैमूर की आंखों में छुपा वो खतरनाक प्यार साफ नजर आने लगा जिसका तज़किरा वो बाथरूम में कर चुका था। तैमूर ने उसके हाथ के अंगूठे पर अपना वही ज़ख्मी होठ रखा और उसे एक बार फिर जताया कि कल रात की हानिया के लिए कितनी आसान नहीं होने वाली जितनी वो समझ रही है। उसकी इस हल्की सी धमकी और बेपनाह कुर्बत ने हानिया को अंदर तक लरजा दिया और वो चाह कर भी तैमूर की नज़रों के जादू से खुद को छुड़ा ना सकी। तैमूर की नज़रें हानिया के लरसते हुए लबों पर जम कर रह गईं, जहाँ हया और बेचैनी की एक अनोखी जंग जारी थी। कमरे की मध्यम रोशनी में हानिया का मेहंदी से सजा हुआ वजूद किसी मशहूर कुन ख्वाब की तरह लग रहा था और उसकी तेज़ होती हुई सांसें तैमूर के सब्र के तमाम बंधन तोड़ रही थी। तैमूर जो अभी तक उसे डरा रहा था अचानक बिल्कुल खामोश हो गया और उसकी आंखों में शरारत की जगह एक गहरा बेखुद
کر دینے والا جنون اتر آیا۔ اس نے ہانیہ کی کلائیوں کو چھوڑ کر اس کے چہرے کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں ایسے تھاما جیسے کوئی انتہائی قیمتی اور نازک چیز پکڑی ہو۔ ہانیہ نے گھبرا کر اپنی پلکیں موند لیں، لیکن اس بار تیمور پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ بہت دھیرے سے اس کے بالکل قریب جھکا، یہاں تک کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگیں۔ اگلے ہی لمحے تیمور نے اپنے لب ہانیہ کی لبوں پر رکھ دیے اور ایک طویل، گہرے اور بے خود کر دینے والے بوسے میں کھو گیا۔ یہ بوسہ محض ایک لمس نہیں تھا، بلکہ اس میں وہ تمام جوابات چھپے تھے جو ہانیہ نے دادی کے سامنے اٹھائے تھے۔ ہانیہ کا پورا وجود برف کی طرح پگھلنے لگا اور اس کے مہندی رچے ہاتھ بے اختیار تیمور کے کندھوں پر جم گئے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا اور کمرے کی خاموشی میں اب صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ تیمور اس لمحے میں جیسے سب کچھ بھول چکا تھا۔ وہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ جسے وہ نامکمل سمجھ رہی تھی، اس کی محبت کی شدت اسے سنبھالنے نہیں دے گی۔ جب وہ کافی دیر بعد اس سے الگ ہوا تو ان دونوں کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور ہانیہ کے چہرے پر حیا کی ایک ایسی سرخی تھی جو مہندی کے رنگ سے بھی کہیں زیادہ گہری تھی۔ تیمور نے اس کی پیشانی پر اپنا ماتھا ٹھکا کر بھاری آواز میں کہا کہ ابھی بھی لگتا ہے کہ تمہارا شوہر نامکمل ہے۔ ہانیہ کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس لب کاٹ کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی، جبکہ تیمور کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہانیہ کا حال تو ایسا تھا جیسے اس کے پورے وجود کو آگ لگ گئی ہو۔ شرم و حیا کی ایک ایسی لہر اس کے جسم میں دوڑی کہ اسے اپنی ٹانگیں منجمد ہوتی محسوس ہوئیں۔ اس نے فوراً اپنی لرزتی ہوئی پلکیں جھکا لی اور اپنا چہرہ تیمور کے سینے میں چھپانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی بے خودی اور چہرے کی سرخ رنگت کو دیکھ نہ سکیں۔ اس کے ہاتھ جو ابھی تک تیمور کے کندھوں پر جمے ہوئے تھے اب بے جان ہو کر نیچے گر گئے اور وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگیں۔ تیمور نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی فاتحانہ لہر اٹھی۔ اس نے ہانیہ کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی شرمائی ہوئی آنکھوں کا نظارہ کر سکے، مگر ہانیہ نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ نظریں نہیں ملائے گی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکی کہ تیمور پلیز باہر جائیں، کوئی آ جائے گا۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بامشکل ہی سنائی دے رہی تھی۔ تیمور نے اس کی اس معصومانہ شرم پر ایک دبی دبی ہنسی ہنستے ہوئے اس کے کان کی لو کو چھوا اور سرگوشی کی کہ ابھی سے یہ حال ہے؟ کل تو تم نے دادی کے سامنے بہت لمبی زبان چلائی تھی، اب وہ ساری بہادری کہاں گئی؟ ہانیہ نے شرم کے مارے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے اور اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کا دل اب بھی اتنی ہی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہیں تیمور کو اس کی دھڑکنیں سنائی نہ دے جائیں۔ اس کی یہ خاموشی اور نظریں چرانا تیمور کو اور بھی دیوانہ بنا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی یہ شرمیلی بیگم اس ضدی اور کاٹنے والی ہانیہ سے کہیں زیادہ دلکش اور رومانوی ہے۔ وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر ایک آخری بار اس کے ماتھے پر پیار دے کر پیچھے ہٹا، لیکن اس کے چہرے کی وہ حیا دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اب ہانیہ کبھی اسے نامکمل کہنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ تیمور اور ہانیہ کے درمیان وہ رومانوی خاموشی اور جذباتی تناؤ ابھی برقرار ہی تھا کہ اچانک تیمور کی پتلون کی جیب میں رکھا موبائل فون کے کسی چیخ کی طرح بج اٹھا، جس سے دونوں ہی ایک لمحے کے لیے ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ تیمور نے جھنجھلا کر فون نکالا۔ اس کی ارادہ کال کاٹ دینے کا تھا، لیکن اسکرین پر اپنے سب سے قریبی دوست حمزہ کا نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جیسے ہی اس نے کال ریسیو کی، دوسری طرف سے آنے والی گھبرائی ہوئی اور لرزتی آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ حمزہ نہیں بلکہ کوئی راہگیر تھا جو بتا رہا تھا کہ حمزہ کی گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ تیمور کے چہرے کی رنگت ایک دم سفید پڑ گئی اور وہ رومانوی سحر جو چند لمحے پہلے اس کمرے پر طاری تھا چشم زدن میں ہوا ہو گیا۔ ہانیہ جو ابھی تک شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، تیمور کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر فوراً تشویش میں مبتلا ہو گئی اور اس کے قریب آ کر اس کا بازو تھام لیا۔ تیمور نے کپکپاتی آواز میں بس اتنا کہا، ہانیہ، حمزہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ابھی نکلنا ہوگا۔ اور بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ اسی حالت میں کمرے سے باہر بھاگا۔ ہانیہ وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حمزہ تیمور کے لیے صرف دوست نہیں بلکہ بھائیوں جیسا تھا، اور اس حادثے کی خبر نے ان کے آنے والی خوشیوں کی رات پر ایک ایسا سیاہ سایہ ڈال دیا تھا۔ تیمور کی یوں اچانک بدحواس ہو کر نکل جانے کے بعد ہانیہ کے قدموں سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی سوکھی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ ایک طرف شادی کا گھر، خوشیوں کا شور، اور دوسری طرف یہ اچانک افتتاح۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخرکار وہ اپنے دوپٹے کا پلو مروڑتی ہوئی لڑکھڑاتے قدموں سے دادی جان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دادی جان ابھی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ ہی رہی تھی جب ہانیہ کانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔
اسے دیکھ کر دادی نے دعا ختم کیا، پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا ہانیہ بیٹا، اس وقت خیر تو ہے؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ ہانیہ نے روحان سی آواز میں سارا ماجرا سنایا کہ کیسے حمزہ کا فون آیا اور تیمور کس طرح بدحواس ہو کر ہسپتال کی طرف نکل گیا ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو دے کر دادی جان نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا۔ انہوں نے بڑی شفقت سے ہانیہ کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، پریشان مت ہو میری بچی، اللہ سب بہتر کرے گا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حمزہ ایک نیک بچہ ہے، انشاءاللہ وہ خیریت سے ہوگا۔ دادی نے ہانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی ہی متانت سے کہا، دیکھو ہانیہ، تم اب اس گھر کی بڑی بہو بننے جا رہی ہو، تمہیں اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تیمور اس وقت صدمے میں ہے، اگر تم بھی ہمت ہار جاؤ گی تو اسے کون سنبھالے گا؟ اٹھو، وضو کرو اور 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں ادا کرو، وہی سب مشکلیں ٹالنے والا ہے۔ دادی کی ان باتوں نے ہانیہ کے مضطرب دل کو ایک عجیب سا سکون بخش دیا۔ اسے احساس ہوا کہ واقعی اس وقت رونے دھونے کی بجائے دعا اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ اس نے دادی کی گود میں سر رکھ دیا اور دادی اسے تسلی دیتی رہیں کہ کالی رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ ہانیہ بھی دادی کی گود میں سر رکھے دل کو دلاسا ہی دے رہی تھی کہ اچانک باہر گلی میں کسی گاڑی کے بریک مارنے کی زوردار آواز آئی اور پھر لوگوں کے شور نے پورے گھر کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ ہانیہ کا دل کسی برے خدشے سے لرز اٹھا اور وہ دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی۔ تھوڑی ہی دیر میں تیمور کا چھوٹا بھائی ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا اور وہ بولنے کی سکت بھی نہیں رکھتا تھا۔ دادی نے تڑپ کر پوچھا کہ احمد بولتا کیوں نہیں؟ کیا ہوا ہے میرے تیمور کو؟ احمد نے روتے ہوئے بتایا کہ تیمور بھائی ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے کہ موڑ کاٹتے ہوئے سامنے سے آتے ٹرک سے بچنے کی کوشش میں ان کی گاڑی بے قابو ہو کر کلبازیاں کھاتی ہوئی کھائی میں جا گری ہے۔ یہ سنتے ہی ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں سینے میں ہی جم گئی ہوں۔ وہ مہندی لگے ہاتھ جن پر ابھی تھوڑی دیر پہلے تیمور نے اپنے لبوں کی تپش چھوڑی تھی اب لرز رہے تھے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ دادی جان نے ایک جھرجھری لی اور وہی مسئلے پر گر پڑی، جبکہ پورے گھر میں جو اب تک شادی کے گیتوں سے گونج رہا تھا ایک دم کوہرام مچ گیا۔ ہانیہ کو رہ رہ کر تیمور کی وہ آخری بات یاد آ رہی تھی کہ کل کی رات تو میری دسترس میں ہوگی، اور اب ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کل کبھی آئے گا ہی نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمرے کی طرف بھاگی جہاں تیمور کے خون کے نشان والا ٹیشو پیپر اب بھی پڑا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے اب وہ ساری شرارتیں، وہ چھیڑ چھاڑ اور وہ نامکمل والی بات ایک بوجھ لگ رہی تھی۔ وہ بس ایک بار اسے دیکھنا چاہتی تھی تاکہ اسے معافی مانگ سکے اور اسے بتا سکے کہ اس کے بغیر وہ خود ادھوری ہے۔ پورا خاندان ہسپتال کی طرف روانہ ہو چکا تھا اور ہانیہ تڑپتی ہوئی اللہ سے بس ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری اجڑتی ہوئی مانگ کو بچا لے، میں اسے کبھی دوبارہ نہیں ستاؤں گی۔ اس کی مہندی کا رنگ اب اسے خون کی طرح سرخ اور خوفناک لگنے لگا تھا اور وہ خوشیوں بھرا گھر ایک پل میں ماتم کدہ بن چکا تھا۔ ہسپتال سے فون کی گھنٹی بجی تو پورے گھر میں جیسے موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ جو دالان میں بیٹھی بے جان نظروں سے دیوار کو تک رہی تھی، فون کی آواز سنتے ہی جھٹکے سے اٹھی اور دیوانہ وار فون کی طرف لپکی۔ اس کے لرزتے ہاتھوں نے جیسے ہی ریسیور اٹھایا، دوسری طرف سے بڑے ابا کی سسکتی ہوئی آواز سنائی دی جو صرف اتنا کہہ پائے کہ ہانیہ بیٹا، تیمور کی حالت بہت نازک ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہانیہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گرا اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے اندر جیسے کچھ بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگی اور اپنی مہندی بھرے ہاتھوں کو فرش پر مارنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تیمور مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کل کی رات ہماری ہوگی۔ وہ چیختی جا رہی تھی اور اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ دوڑ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے ہی عکس کو دیکھ کر چلانے لگی کہ تم نے ہی اسے منحوس کہا تھا نا، تم نے ہی کہا تھا کہ وہ مکمل نہیں ہے، دیکھو آج وہ سچ مچ ادھورا چھوڑ کر چلا گیا۔ بی جان اور گھر کی دیور خواتین بھی اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگیں، اسے باہوں میں بھرنا چاہا، لیکن ہانیہ کی زخمی شیرنی کی طرح سب کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ وہ کبھی ہنستی اور کبھی دھاڑے مار مار کر رونے لگتی۔ اس کی آنکھوں سے کاجل بہہ کر اس کے گالوں پر پھیل چکا تھا اور وہ پیلا جوڑا جو اب کی خوشی کی علامت تھا اب اسے کفن کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف بھاگتی کہ مجھے تیمور کے پاس جانا ہے، اسے بتانا ہے کہ مجھے بچوں کی شاپنگ کرنی ہے، مجھے اس کے ساتھ جینا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر دادی جان کی بھی ہچکی بن گئی۔ ہانیہ کا ذہنی توازن جیسے اس صدمے کی تاب نہ لا کر بگڑنے لگا تھا۔ وہ اپنی ہی مہندی کو کھرچ کھرچ کر مٹانے لگی تھی جیسے وہ رنگ اسے آگ لگ رہا ہو۔ وہ چیخ چیخ کر اللہ سے سودا کر رہی تھی کہ یا اللہ میری جان لے لے، بس اسے ایک بار واپس بھیج دے، میں نے اسے بہت ستایا ہے، میں اسے معافی مانگے بغیر مرنے نہیں دوں گی۔
گھر کا ہر فرد اس کی یہ دیوانگی دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کئی دن بیت گئے لیکن گھر کی فضاؤں میں اداسی اور خوف کے سائے نہ چھٹ سکے۔ ہسپتال کا وہ سفید اور ٹھنڈا کوریڈور ہانیہ کا نیا ٹھکانہ بن چکا تھا، جہاں وہ ایک کونے میں بینچ پر سر جھکائے بیٹھی رہتی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی اب پھیکی پڑ کر بدنمائی کا احساس دلانے لگی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی کے تمام رنگ اڑ چکے تھے۔ ڈاکٹروں نے جب کئی گھنٹوں کی طویل آپریشن کے بعد باہر آ کر یہ بتایا کہ تیمور کی جان تو بچ گئی ہے، مگر سر پر لگنے والی شدید چوٹ کی وجہ سے وہ کوما میں چلا گیا ہے، تو ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اسے زندہ درگور کر دیا ہو۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس سب کچھ میں وقت اور تیمور کی قوت ارادی پر منحصر ہے، وہ کب ہوش میں آئے گا یا آئے گا بھی کہ نہیں، اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے۔ یہ سن کر ہانیہ کا رازاں حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ وہ شیشے کے اس پار سے تیمور کو دیکھتی جو مشینوں کے تاروں کے جال میں جکڑا بالکل ساکت پڑا تھا، وہی تیمور جو چند دن پہلے تک باتھ روم میں اسے گھیر کر شرارتیں کر رہا تھا، اب ایک پلک جھپکنے کا بھی محتاج تھا۔ ہانیہ کی حالت دیکھ کر گھر والے بھی پریشان تھے۔ وہ نہ کچھ کھاتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی، بس کبھی کبھی تیمور کے پاس جا کر اس کا وہ ہاتھ تھام لیتی جس پر اس نے کاٹا تھا اور اپنے آنسوؤں سے ان نشانات کو دھونے کی کوشش کرتی جو اب آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہے تھے۔ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر کہتی، تیمور میں ہار گئی، آپ جیت گئے، آپ مکمل ہیں، آپ سے زیادہ مکمل مرد کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بس ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے ڈرا دیں، مجھے چھیڑ دیں، میں آپ سے کبھی نہیں بھاگوں گی۔ مگر وہاں سے کوئی جواب نہ آتا، صرف مانیٹر پر چلتی ہوئی لکیریں اور بیپ کی آوازیں اسے بتاتی تھیں کہ وہ زندہ ہے مگر اس کے پاس نہیں۔ دادی جان اسے دیکھ کر تڑپ جاتی، وہ اسے زبردستی کچھ کھلانے کی کوشش کرتی تو وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ان سے لپٹ کر رونے لگتی تھی کہ دادی جان کیا تیمور سچ مچ بچوں کی شاپنگ نہیں کریں گے؟ ہانیہ کی یہ ذہنی حالت اور تیمور کا وہ بے جان وجود پورے خاندان کے لیے ایک ایسی آزمائش بن گیا تھا جس کا خاتمہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہانیہ کی ہمت جواب دے گئی تھی تو اس نے اپنی تمام در پابندیوں اور ڈاکٹروں کی ہدایات کو پس پش ڈال دیا اور بیڈ پر لیٹے تیمور کے بے جان وجود پر جھک گئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو تیمور کے سینے کے گرد پھیلا دیا اور اسے بری طرح لپٹ گئی، جیسے وہ اپنی زندگی کی تپش اس کے سرد پڑتے وجود میں منتقل کرنا چاہتی ہو۔ اس کا چہرہ تیمور کے کندھے پر ٹکا تھا اور اس کے آنسو تیمور کے ہسپتال والے لباس کو بھگو رہے تھے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اسے پکار رہی تھی، تیمور اٹھ جائے نا، دیکھیے آپ کی ہانیہ آپ کے پاس سے، میں کہیں نہیں بھاگی، میں باتھ روم میں بھی نہیں چھپی، میں تو آپ کے بالکل قریب ہوں۔ وہ اس سے اتنی شدت سے لپٹی ہوئی تھی کہ اس کے بالوں کی مہک اور اس کی سسکیوں کی گونج اس خاموش کمرے میں ایک عجیب سا ماتم برپا کر رہی تھی۔ اس نے تیمور کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا جس پر اس کے دانتوں کے نشان اب ایک ہلکے سے داغ کی صورت میں رہ گئے تھے۔ اس نے اس داغ پر اپنا چہرہ رگڑا اور دیوانہ وار کہنے لگی، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ اس کا بدلہ لیں گے، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ رخصتی کی رات مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آپ خاموش کیوں ہیں؟ اٹھیں اور لیں مجھ سے بدلہ، میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی مڑ کر ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی، میں آپ کو کبھی نہیں چھیڑوں گی۔ ہانیہ کا پورا وجود تیمور کے ساتھ لگ کر لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو تیمور اس سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے گا۔ اس نے تیمور کے سینے پر سر رکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں سننے کی کوشش کی جو مانیٹر کی بیپ کے ساتھ ہی بہت مدھم چل رہی تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اسے لپٹ کر اسے اپنی آغوش میں بھرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے کوئی بچہ اپنا سب سے قیمتی کھلونا ٹوٹنے پر اسے جوڑنے کی ضد کرتا ہے۔ نرسوں اور ڈاکٹروں نے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ کسی جنونی کی طرح اس سے لپٹی رہی۔ اس کی چیخیں اب دم توڑ کر صرف لبوں کی لرزش بن چکی تھیں۔ تیمور پلیز ایک بار کہہ دیں کہ آپ مکمل ہیں، میں مان لوں گی، میں سب کے سامنے کہوں گی کہ میں غلط تھی، بس ایک بار واپس آ جائیں۔ اس کے مہندی بھرے ہاتھوں کے ناخن اب تیمور کے بازوؤں پر نشان ڈال رہے تھے، مگر وہ ساکت وجود اب تک کسی بھی لمح سے بے نیاز گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہفتوں کا طویل اور صبر آزما وقت بیت گیا۔ ہسپتال کے اس کمرے کی دیواریں ہانیہ کی سسکیوں اور دعاؤں کی گواہ بن چکی تھیں۔ ہانیہ نے جیسے دنیا و ما فیہا سے ناطا ہی توڑ لیا تھا۔ وہ دن رات تیمور کے بیڈ کے ساتھ لگی بیٹھی رہتی، اس کی وہ شوخی، وہ چلچلاپن اور وہ شرارتیں جیسے کسی گہرے سمندر میں غرق ہو چکی تھیں۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور خوبصورت آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اتنے گہرے ہو گئے تھے کہ دور سے ہی اس کی بربادی کی داستان سناتے تھے۔ وہ ہانیہ جو کبھی آئینے کے سامنے سے نہیں ہٹتی تھی، اب اسے اپنی پرواہ ہی نہیں تھی۔
اس کے بال الجھے ہوئے اور لباس بے ترتیبی کا شکار تھا۔ بس ایک ہی دھن تھی کہ تیمور کی انگلی میں ذرا سی جنبش ہو۔ ایک شام جب سورج کی آخری کرنیں کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی، ہانیہ ہمیشہ کی طرح تیمور کا ہاتھ تھامے تسبیح پڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی ہتھیلی پر ایک ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی، اسے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب تیمور کی انگلیوں نے دوبارہ حرکت کی اور اس کے لبوں سے ایک بہت ہی مدھم سی کراہ نکلی تو ہانیہ کی روح جیسے جسم میں واپس لوٹ آئی۔ اس نے تڑپ کر تیمور کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی بند پلکیں بوجھل پن سے لرز رہی تھیں، اور پھر بہت آہستہ سے تیمور نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ تیمور کی نظر جیسے ہی سامنے بیٹھی ہانیہ پر جمی، وہ اسے پہچان ہی نہ سکا۔ وہ ہانیہ کہاں تھی؟ اس کے سامنے تو کوئی اور ہی وجود تھا، جس کی آنکھیں حلقوں میں دھسی ہوئی تھیں اور چہرہ دکھوں کی تصویر بنا ہوا تھا۔ تیمور نے خشک لبوں سے بہت مشکل سے ہانیہ پکارا تو اس کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تیمور نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے سر کو چھونا چاہا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی ضدی اور چنچل بیوی اس کے ایک ایک لمحے کے انتظار میں خود کو کتنا مٹا چکی ہے۔ ہانیہ نے روتے ہوئے اس کا وہی زخمی ہاتھ اپنے گال سے لگایا اور بولی، تیمور آپ آ گئے؟ آپ نے دیکھ لیا میں آپ کے بغیر کتنی ادھوری ہوں۔ تیمور کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل کر کن پٹیوں کی طرف بہنے لگے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس حادثے نے ہانیہ کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ اب وہ پہلی والی لاپرواہ لڑکی نہیں بلکہ ایک ایسی عورت بن چکی تھی جس کی کل کائنات صرف اس کا شوہر تھا۔ تیمور نے جب دیکھا کہ ہانیہ اس کے سینے پر سر رکھ کر ہچکیاں لے رہی ہے اور اس کا پورا وجود کرچی کرچی ہو چکا ہے تو اس کے اپنے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اس نے بہت ہمت مجمع کی اور اپنا لرزتا ہوا ہاتھ، جس پر اب بھی وہ ہلکا سا نشان باقی تھا، ہانیہ کے سر سے سرکاتے ہوئے اس کے ہاتھوں تک لایا۔ اس نے ہانیہ کے ان نحیف اور پیلے پڑتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا جن پر مہندی کا رنگ اب مرجھا کر مٹیالہ ہو چکا تھا۔ تیمور نے بڑی ہی عقیدت اور گہری محبت سے ہانیہ کا ہاتھ اپنے لبوں کے قریب کیا اور اس کی ہتھیلی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ اسے ایک لمس میں ہفتوں کی مسافت، جدائی کا درد اور ہانیہ کی اس بے لوث محبت کا اعتراف چھپا تھا جس نے اسے موت کے منہ سے واپس کھینچ لیا تھا۔ ہانیہ نے چونک کر اپنا سر اٹھایا اور آنسوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ تیمور کی آنکھوں میں وہ پرانی شرارت تو نہیں تھی، مگر ایک ایسا ٹھہراؤ اور سکون تھا جو ہانیہ کے دکھوں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ اپنے گال سے لگایا اور بہت ہی دھیمی بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم نے تو کہا تھا کہ میں ادھورا ہوں ہانیہ، مگر دیکھو تمہارے ان آنسوؤں اور ان حلقوں نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ اصل میں تو تم میرے بغیر ادھوری ہو۔ اب کبھی مجھ سے دور بھاگنے کی بات مت کرنا، کیونکہ تمہارا یہ خاموش پیار مجھے وہ دوبارہ جینے کی ہمت دے رہا ہے۔ ہانیہ نے جب تیمور کو اپنے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور اتنی محبت سے بات کرتے دیکھا تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ تیمور جس نے اسے ہمیشہ چھیڑا تھا اب اس کے دکھ کو سمجھ کر اسے اپنی آغوش میں سمیٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے دوبارہ اپنا سر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس بار اس کے آنسو غم کے نہیں بلکہ ایک نئے اور مضبوط رشتے کے آغاز کے تھے۔ تیمور کی ہوش میں واپسی نے ہانیہ کے اندر جیسے زندگی کی نئی لہر دوڑا دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ایسا خوف بھی اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ جب گھر والی اور نرس سے کمرے میں داخل ہوئے تو تاکہ تیمور کا معائنہ کر سکے اور اسے آرام کرنے دے تو ہانیہ نے اسے چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ کسی چھوٹے ضدی بچے کی طرح تیمور کے سینے سے لگی رہی، اس کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے جکڑ کر رکھا تھا، جیسے اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو تیمور پھر سے اسی اندھیری کھائی میں چلا جائے گا۔ بی جان اور دادی جان نے اسے پیار سے پکارا، ہانیہ بیٹا اب تو اسے ہوش آ گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے آرام کرنے دو، تم بھی جا کر کچھ کھا لو۔ مگر ہانیہ نے جیسے کچھ سننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنا چہرہ تیمور کے سینے میں مزید چھپا لیا اور اس روتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہاں موجود ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ وہ ہانیہ جو کبھی کسی کی نہیں سنتی تھی آج ایک سہمے ہوئے پرندے کی طرح اپنے محافظ سے لپٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے جب زبردستی ہٹانے کی اسے کوشش کی تو اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے تیمور کو اور زور سے تھام لیا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا ہونے پر تڑپتا ہے۔ تیمور نے جو بہت کمزور تھا اپنی لرزتی ہوئی انگلیاں ہانیہ کے بالوں میں پھیری اور دھیمی آواز میں سب سے کہا، رہنے دیں اسے میرے پاس ہی، اسے مجھ سے دور مت کریں، یہ اتنے دن اکیلی رہی ہے، اب اسے میرے سینے کی دھڑکنیں سننے دیں تاکہ اسے یقین آ جائے کہ میں سچ مچ واپس آ گیا ہوں۔
تیمور کی بات سن کر پیچھے سب ہٹ گئے اور ہانیہ کی اسی طرح اس کے دل پر سر رکھے اس کی سانسوں کی ترتیب کو محسوس کرتی رہی۔ اس کے گہرے ہلکے اور زرد چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس نے یہ معجزہ کس قیمت پر پایا ہے۔ وہ بار بار اس کے سینے کو اپنے آنسوں سے بھگو رہی تھی اور تیمور خاموشی سے اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے خوف کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ رشتہ جو ایک شرارت سے شروع ہوا تھا اب ایک درد کی ان منزلوں سے گزر کر ایک ایسی اٹوٹ زنجیر بن چکا تھا جسے اب کوئی بھی حادثہ نہیں توڑ سکتا تھا۔ کچھ ماہ بعد وہی گھر جو کبھی اداسی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا آج ایک بار پھر روشنی اور خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آج تیمور اور ہانیہ کی زندگی کی وہ سب سے بڑی رات تھی جس کا انتظار ایک طویل اور کٹھن امتحان کے بعد ختم ہو رہا تھا۔ رخصتی کی تمام رسمیں مکمل ہو چکی تھی اور ہانیہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس اپنے کمرے میں بیٹھی تیمور کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر رچی نئی مہندی اب صرف خوشی کا رنگ دے رہی تھی، کوئی خوف یا صدمہ وہاں باقی نہ تھا۔ دروازہ کھلا اور تیمور اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں اب مکمل توازن تھا، اگرچہ اس کے ماتھے پر ایک چھوٹا سا نشان اب بھی اس حادثے کی یاد دلاتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک اور شرارت لوٹ آئی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا ہانیہ کے سامنے آیا اور اس کا گھونگھٹ الٹ کر اسے دیکھا۔ ہانیہ نے شرما کر نظریں جھکائیں تو تیمور نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ تیمور نے وہی اپنا زخمی ہاتھ جس پر اب ہانیہ کے کاٹنے کا نشان ایک یادگار بن چکا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور ہنستے ہوئے بولا، تو بیگم صاحبہ بتائیں، آپ کو وہ ادھورا شوہر اب کیسا لگ رہا ہے؟ کیا ابھی باتھ روم کی طرف بھاگنے کا ارادہ ہے؟ ہانیہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے وہ پرانے دن لہرا گئے، مگر اس بار اس نے نظریں چرانے کی بجائے تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس نے تیمور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور بڑی ہی عقیدت سے کہا، آپ کبھی ادھورے نہیں تھے تیمور۔ میں پاگل تھی جو آپ کو سمجھ نہ سکی۔ آپ تو وہ مکمل انسان ہے جس نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ تیمور نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اسے خود سے لگایا اور اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ اس نے ہانیہ کی کان میں سرگوشی کی کہ چلو اب وہ پرانے حلقے اور رونا دھونا بھول جاؤ، کیونکہ اب تمہاری ہر صبح میری محبت اور ہر رات میری آغوش میں گزرے گی۔ ہانیہ نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے احساس ہوا کہ واقعی اس کالی رات کے بعد جو سویرا آیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے چاند کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔